बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने आज सब ने तकलीफ़ की और उम्मीद है कि आपकी तवज्जुह से इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान की आवाम को जिनके सामने हम जवाब दे हैं उनके सामने साल 2024 के जो 9 महीने हमारी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मिले जी वफाक में, उसकी कारकर्दगी हम जवाबदेह होने के नाते आवाम के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सिलसिला पूरी डिस्कशन का, सवाल जवाब का, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के ऊपर असेंबली में हर जगह हो, ताकि ये जो कारकर्दगी हमारी है इसको पूरी बारीक बीनी के साथ पूरी कौम के सामने इसको असेस किया जाए और हमें इनकरेज किया जाए, ताकि अगले 4 साल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ ये एनर्जी का और ख़ास तौर पे बिजली का सेक्टर कामयाबी से इस मुसीबत में से निकले और हम आवाम को उसकी जो समरात है वो उन तक पहुँचाएँ। पिछले 9 महीने में जब मुल्क के अंदर एक मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की और एक शर फैलाने की एक मुसलसल कैंपेन चलाई गई हमारे सियासी मुखालिफ इमरान खान न्याजी के कहने पे, तो उस वक़्त हम अपनी तवज्जो हमने नहीं हटाई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हमारे पार्टी के कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब जो मेरे वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, उन्होंने काबीना के हेड के होने के नाते हमें सख्त हिदायत दी कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर किए बग़ैर अपने काम के अंदर मसरूफ़ अमल रहें और पाकिस्तान के अंदर इस अहम सेक्टर के अंदर इस्लाहात के प्रोग्राम को जारी व सारी रखें। इन 9 महीने में मेरी अदना राय के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अचीव किया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जून के महीने में जहाँ पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इन 5 से 6 महीने में हमने 44 रुपये और 4 पैसे में ला के खड़ी की। जहाँ इंडस्ट्री को 58 रुपये 50 पैसे की यूनिट एवरेज पड़ता था, वो आज 47 रुपये 17 पैसे का पड़ रहा है। हमने इस असना के अंदर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, हमने उनके ऊपर से 150 अरब रुपए सालाना का जो क्रॉस सब्सिडी का बोझ था उसको कम किया। हमने अपनी मुल्क के इस तरसीली निज़ाम जो बदकिस्मती से बद इंतज़ामी और बेईमानी और इनएफिशिएंसी आहिस्ता प्रोजेक्ट्स को अमल में लेके आने का की मार खा रहा था, उस तरसीली निज़ाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पावर डिवीज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर एक रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज के ज़रिए अप्रूव किया, जिसके अंदर NTDC न सिर्फ मुख्तलिफ 3 कंपनीज़ में तोड़ ली जाएगी बल्कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी की तौर के ऊपर इस साल मारज़ वजूद के अंदर आएगी। इसकी अप्रूवल्स और इसकी कैबिनेट की अप्रूवल्स और इसके ऊपर पूरी स्पीड से काम जारी और सारी है और फरवरी 2025 में आज से 2 महीने बाद इसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद हो चुका होगा। हमने इसी असना के अंदर इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी काबीना की अप्रूवल दिलवा के कवानीन अप्रूव करके और उसका आगाज़ कर चुके हैं और मार्च 2025 के अंदर ये कंपनी इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर, जिसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त बिजली की हुकूमत की ज़िम्मेवारी नहीं रहेगी, आपकी ज़िम्मेवारी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से, कंपनीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद व फ़रोख्त सस्ती तरीन बिजली का करके एक दूसरे को उसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। इस कंपनी के क़याम की मंजूरी जो कई दहाइयों से रुका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके दिखाया शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के साथ। उसके बाद आपके तरसीली निज़ाम के अंदर मुसीबतें थी। रहीम यार खान भटियारी लाइन नहीं बन सक रही थी,
غازی بروتھا سے لے کے فیصل آباد کی لائن نہیں بن سک رہی تھی. آپ کی جنوب کے اندر جو بجلی کا ترسیلی نظام جس نے سستی بجلی کو اوپر لے کے آنا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. آپ کے سستے پلانٹس آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ان چاروں بڑے منصوبوں کے اوپر 3 منصوبوں کو اکنامک افیئرز ڈویژن کی وزارت کے ذریعے اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ان کی فنڈنگ کو یقینی بنایا، اور ایک پروجیکٹ رحیم یار خان مٹیاری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کا عمل، اس کی پوری سوچ بچار کا شروع ہو چکا ہوا ہے، اور وہ اگلے 2 سے 2.5 سال کے اندر مکمل ہو جائے گا. اس انقلابی ترسیلی نظام کی بہتری کا آغاز نہ صرف کیا، اس کی پلاننگ کی، اپروولز لی، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سب عوام کو میں بار بار یاد کرواؤں گا، یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب ہمارے باہر سے آئے ہوئے ممالک کے صدور اپنی انٹرنیشنل ٹرپس کے اوپر ان کو سخت قسم کے احتجاج، ٹیئر گیس اور پاکستان کی بے عزتی کروانے کے لیے ایفرٹس ایک خاص گروہ کی طرف سے اسلام آباد کے اوپر جاری ساری تھی. پھر ہم نے اپنے ڈسکوز کے ریفارمز کا آغاز کیا. آج ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ماسوائے 2 کمپنیز کے کوئی سفارشی بورڈ ممبر نہیں ہے. نہ کسی سیاستدان نے، نہ کسی جرنلسٹ نے، نہ کسی جج نے، نہ کسی پاکستان کی افواج کے آفیسر نے، کسی نے بغیر کسی کی سفارش کے بغیر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کمپنیز کے بورڈز جنہوں نے ثمرات دینا شروع کر دیے ہیں. آج ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے پہلے 5 مہینے میں پچھلے سال کے 5 مہینوں سے بہت کم نقصان کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کے نقصانات جو ڈسکوز کے ہوتے تھے اس سال ہم تقریباً اس سے آدھے نقصان کے اوپر اپنے آپ کو کنٹین کر کے رکھیں گے، اور یہ اس سے 1 سال کے بعد 0 نقصان کے اوپر ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو لے کے آئیں گے. پھر ہم نے اس کے بعد اپنی جو بوجھ ہے، جو ہمارے اوپر قرضے ہیں پاور سیکٹر کے، اس کی ری اسٹرکچرنگ کا آغاز ہم فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے کر چکے ہیں. یہ بہت بڑا قدم ہے. یہ قدم تقریباً 75% کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کی بل کا حصہ ہے اس کا بہت سارا بوجھ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے اس کو نکال کے اور باقی پوری اکانومی کی طرف شفٹ کرے گا، اور آپ کی بجلی کے جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر سے کئی روپے فی یونٹ کا بوجھ کی کمی اگر یہ ہم کامیاب ہوئے تو ہوگا. اس ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کا پہلے نہ کسی نے سوچا، نہ آغاز کیا، نہ اس کو اختتام پہ لے کے گئے، اور نہ ہی آج سے پہلے کسی حکومت کے اندر یہ سوچ تھی. جو وزیر اعظم شہباز شریف کی اس کابینہ نے سوچ اور عمل کے ذریعے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کے آئندہ آنے والے منصوبے بجلی کے، جس طرح آئی پی پیز نے آپ کو پہلے نقصان دیا اس طرح 17,000 میگا واٹ اور ہم خریدنے جا رہے تھے. ہم نے اس کام کو روکا. ہم نے دیکھا کہ کون سا آنے والا پلانٹ آپ کی قیمت کے اندر کمی یا زیادہ لے کے جائے گا. اس کو ہم نے اس کے اوپر تفصیلی جائزہ لیا. اس کو آئی جی سیپ کہتے ہیں. اس قانون اور فارمولے کے بغیر خریدی ہوئی بجلی کا ہر یونٹ آپ کی بلوں کے اندر اضافہ کرتا رہا ہے. اگر ہم یہ نہ سوچ بچار شروع کرتے اور اگر آج سے 9 مہینے پہلے والی پوزیشن پہ اور 2018 میں قائم ہونے والی 2 نمبر حکومت پی ٹی آئی کی جو بنی تھی اس کے فارمولوں کے اوپر چلتے رہتے تو آج سے 10 سال بعد تک آپ کی پاکستان کی عوام 5.5 ہزار ارب روپے اضافی بجلی کی قیمت ادا کرتے. ہم نے اس پلاننگ کو دوبارہ روک کے سوچ کے اور آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم صاحب اس کی اپروول بھی دے دیں گے انشاءاللہ. اس بہت بڑی سوچ اور عمل کو ہم نے نہ صرف آغاز کیا بلکہ تقریباً آئی جی صاحب کو مکمل کرنے لگے ہیں. وزیر اعظم نے 80 سے 85 ارب روپے سے زیادہ کے نقصان
جو بلوچستان کے ٹیوب ویلز کے بلز نہ دینے کی وجہ سے ہوتا تھا، آپ کو ہم سب کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا، اس کی جگہ پہ ایک بہت بڑے پروگرام جس کے اندر 70% وفاق دے رہی ہے، 30% حکومت بلوچستان دے رہی ہے، اس کا ہم نے 55 ارب روپے کے ساتھ ان تمام ٹیوب ویلز کو شمسی ٹیوب ویلز میں شفٹ کرنے کا آغاز کر چکے ہیں۔ 2600 ٹیوب ویلز کو ان کے پیسے شمسی توانائی کے مل چکے ہیں، اس میں سے کئی سو ٹیوب ویل ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ٹیوب ویل جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے نقصان کے اندر کمی اسی دن شروع ہوتی ہے۔ میں اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کی طرف سے بہت کیا۔ آئی پی پیز میں ہم نے کیا اچیو کیا؟ ہم نے 5 پلانٹس کو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیے، ختم کیے، اس کا 411 ارب روپے کی سیونگ اپنے ملک کو کر کے دی، صرف 5 پلانٹ سے، جس کا 70 ارب روپے سالانہ کا امپیکٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد 8 بگاس کے پلانٹس تھے شوگر ملوں کے، جس کے اندر ہم نے 238 ارب روپے کی بچت کر کے دی، جو تقریباً 8.9 ارب روپے سالانہ کی بچت اگلے کئی سال کے لیے ہوگی۔ اور میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وزیر اعظم کا بڑا پن ہے، یہ ان کے کہے ہوئے اصول ہیں کہ میرے لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی، چاہے میرا بیٹا اس کاروبار میں ہو یا کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا خاندان ہو، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس عمل کے اندر بگاس کے پلانٹس کے اندر نہ صرف وزیر اعظم کی ایک بالکل منصفانہ ہمیں جو اجازت ملی ہوئی تھی انصاف کی بنیاد کے اوپر، اور فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ چاہے جس کا جو بھی ہے کسی کا لحاظ نہیں کرنا، ہم نے اس کے ذریعے یہ 238 ارب روپے کروائے۔ عمران خان نے اپنے دور میں فورینزک آڈٹ سے آئی پی پیز کو بچایا، ان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں لے کے گیا، ان کو موقع دیا تاکہ وہ ہمارے پورے عمل کے تحت اس سے بچ جائیں۔ اس وقت وہ شکنجے میں آ چکے ہوئے تھے، اس کی حکومت نے اس کے وزراء اور اس کے کھانے پینے والے حرام خوروں کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے آئی پی پیز کو چھوٹ دی۔ آج کسی کی پرواہ کیے بغیر افواج پاکستان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور تمام سٹیک ہولڈرز کا میں مشکور ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹاسک فورس کے اندر ہمیں اپنے اچھے افسر دیے، ٹاسک فورس کے اندر جنرل ظفر نے ہماری مدد کی، گورنمنٹ ایز اے ہول نے کام کیا، اور ہم نے یہ 411 ارب جمع 238 ارب تقریباً 650 ارب روپے کی آئی پی پیز کی سیونگ کر کے آپ کو دے چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے 16 اور آئی پی پیز کا اعلان ہوگا، جس کے اندر پاکستان کی عوام کو مزید 481 ارب روپے، یعنی ان 9 مہینوں میں ٹاسک فورس نے اور وزارت نے وزیر اعظم کی قیادت کے اندر تقریباً 1 کھرب روپے سے زیادہ، 1000 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کی عوام کا جو ان کمپنیز کو مل جانا تھا ہر حالت میں، وہ ان کمپنیز کی بھی مہربانی ہے، ان کی مدد اور ان کی باہمی اتفاق سے ہم نے یہ 1 کھرب روپے کی بچت آئندہ چند سالوں میں جو خرچہ آپ کا بلوں میں آنا تھا اسے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بچایا۔ ہم نے بجلی سہولت پیکج دیا، ہم نے اوورال پی فی یونٹ کمی صرف نہیں کی، ہم نے اضافی بجلی کے اوپر جو میرے پاس پڑی تھی، اگر میں یہ نہ دیتا تو کیا کرتا اس بجلی کو؟ کم از کم عوام کو تو فائدہ پہنچایا۔ ہم نے 26 روپے کا یونٹ رہائشی لوگوں کو 26 روپے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ، کمرشل اپنے کاروباری لوگوں کو 22 روپے 71 پیسے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ، اور انڈسٹری کو 15 روپے فی یونٹ کی بچت کے ساتھ بجلی دی، اور آج بھی وہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ اضافی بجلی ہے جو افسر شاہی اور میرے وزارت کے الماریوں میں بند آپ لوگوں کی استعمال سے باہر تھی۔ ہم نے کہا بھئی کیپیسٹی پیمنٹ نہ لو ان سے،
بجلی پیدا کرنے کی تو سخت ہے تو دو نا ان کو سستی. اس کی وجہ سے آپ کا ایوریج بل نیچے آیا ان سب یوزرز کا. یہ وہ 26 روپے فی یونٹ کی بجلی ہے جو آپ کی 26 روپے 22 روپے اور 15 روپے فی یونٹ کی کمی کے ساتھ آپ کو دی گئی. یہ وہ وعدے تھے میاں نواز شریف کے, یہ وہ وعدے تھے ہماری تقریروں میں شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کے, جو ہمیں بار بار ٹی وی پہ پچھلے 9 مہینے میں دکھائے گئے. یہ ہے وہ عمل اور یہ ہے وہ رزلٹ جو ہم نے دیے, اور مزید محنت کر کے انشاءاللہ اگلی گرمیوں کے آنے سے پہلے ہم بجلی کی قیمت میں مزید خاطر خواہ کمی لے کے آنے کے عزم کے اوپر عمل پیرا ہیں. پھر آپ کی جنریشن کمپنیز ہیں, ان کو ہم نے 7 ارب روپے کی تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں مفت کی, کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کی پرائیویٹائزیشن اور ڈی کمیشننگ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اعلان کر چکے ہیں, اگلے 3 سے 4 مہینے میں اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں گے. ہمارا مستقبل میں ای ویز, آپ کے موٹر سائیکل, آپ کے 3 ویلر رکشے 3 کروڑ سے زیادہ ہیں اس ملک میں. ان کی اگر آج چارجنگ سٹیشن پہ اگر یہ بیچارے پیسہ خرچ کر کے اگر الیکٹرک بائکس لے بھی لیں, چارج کہاں کرائیں گے؟ بیٹری کے سٹیشن کہاں ملیں گے ان کو محلوں میں؟ وہ حصہ کاروبار کا شروع نہیں ہوا اور ہم کہتے ہیں ای وی ہو جائے گا. کس طرح شروع ہوگا؟ وہ شروع ہوگا جب وزارت توانائی اس کی قانون بنائے گی. جب وزارت توانائی 71 روپے فی یونٹ ان چارجنگ سٹیشنز کا ریٹ ہے اس وقت بجلی کا, اس کو نیچے لے کے آئے گی. یہی میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں ای وی کی زیادہ پھیلاؤ کے لیے, تاکہ الیکٹرک بائکس آئیں, پیٹرول کم امپورٹ ہو, موٹر سائیکل والے کا خرچہ ہر مہینے پیٹرول سے الیکٹرک بائک کے اوپر آنے کی وجہ سے آدھے سے کم ہو جائے, اس کا 2 سال میں بائک کا پیسہ پورا ہو جائے. اس کے لیے ہم ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں جس کے آخری تقریباً مراحل میں, اور اگلے ہفتے ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس کو کنسیڈر کر کے اس کی اپروولز کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے وہ 47 کے فارم کی پیداوار حکومت والے الزام لگنے والی حکومت, جس نے عمران نیازی کی حکومت کو پہلے ہی 9 مہینے میں اپنی پرفارمنس سے مار دیا ہے. ان کی 4 سال کی کارکردگی ہماری 1 سال کی کارکردگی ان سے 50 گنا زیادہ بہتر ہے. وہ نقصان کی طرف ہمیں لے کے گئے, ہم آپ کو فائدے کی طرف نہ صرف لے جانے کا کلیم کر رہے ہیں بلکہ الحمدللہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس کی مزید سیونگ کرتے رہیں گے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس وزارت توانائی نے ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی کراچی کی جو ہے, اس نے ریگولیٹر سے نیپرا سے ایک ریٹ مانگا اگلے 7 سال کا. ہم نے اس ریٹ کی پروپوزل کو پڑھا, اس کی حرف بحرف انالیسس کیا, اور ہم نے اپنی آراء جو کہ ریگولیٹر کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے, ہم نے کر کے عوام کے سامنے پیش کی. یہ وہ ریٹ ہے جو وہ لوگوں نے مانگا جو کراچی اور پاکستان کی عوام جس کا بوجھ نہیں سنبھال سکیں گے. یہ وہ ریٹ ہے شاید جو جسٹیفائیبل نہیں ہے. اس کا کون چوکیداری ان باتوں کی کرے؟ وزارت نے کرنی ہے, ریگولیٹر کو کرنی چاہیے, لیکن ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوتا رہا. آئی پی پیز کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو آپ آگے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ان کو کون برداشت کرے گا ان کا نقصان؟ ایک آئی پی پیز کافی نہیں تھے, اب پرائیویٹائز والی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوں گی ان کو ہم عیاشیاں کروائیں گے اور ان کو جی کروائیں گے. نہیں, یہ شہباز شریف کی حکومت میں نہیں ہوگا, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں ہوگا. ہم اپنے تمام ایلائز کے بھی مشکور ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے کراچی الیکٹرک کی ٹیرف کی اپلیکیشن کے اوپر کامنٹس دیے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر ریگولیٹر کو صحیح فیصلہ انشاءاللہ کروایا تو کئی 100 ارب روپے
کراچی کی عوام کو اور پاکستان کو اگلے 7 سال میں اس کی بچت ہوگی۔ یہ ہے وہ کارکردگی جو حکومت نے ایز اے ہول بغیر کسی شرم کے، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی اپنی اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی۔ کیوں آئے؟ وہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کو 1 کھرب روپے کی بچت ہم سب نے اکٹھے دی ہے۔ یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے وزیر اعظم کی، کابینہ کی، میاں نواز شریف کی، نون لیگ کو سپورٹ کرنے والی عوام کی، ہماری ایلائز کی، ہماری افواج پاکستان کی، ہماری ایجنسیز کی، سب کو ایز اے گورنمنٹ ایز اے ہول ہم نے ایکٹیویٹی کر کے، اور یہ 9 مہینے کے اندر ہم نے یہ جی نتائج اپنے ملک کے سامنے رکھے جو آپ کے سامنے رکھنا آج بہت ضروری تھا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی انشاءاللہ راہ کے اوپر چلتے ہوئے ہم پاکستان کو اس خطے میں سب سے سستی ترین بجلی کے صارفین کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے 26 روپے یونٹ جب اس سردیوں کے موسم میں اضافی دیا تو یہ 26 روپے یونٹ پورے خطے کے اندر سستی ترین بجلی ہے، لیکن صرف اضافی یونٹ کی حد تک ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس سے بھی کم ریٹ کے اوپر ہم پورا سال اپنے ہر صارف کو بجلی دے کے ان کے گھروں کی رونقیں، ان کے کاروبار کی رونق اور انڈسٹری کی رونق کو دوبارہ بحال کریں اور آپ تک آپ کے دیے ہوئے ووٹ کا پورا حق ادا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ شکریہ۔ جی سر، مشتاق محمد سر میرا نام ہے۔ میرا سوال ایک تو یہ کہ آپ نے 16 آئی پی پی کا ذکر کیا ہے، وہ 17 تھے، حال میں ان کے ساتھ پتہ چل رہا ہے ان کا کوئی میرے خیال میں انہوں نے حکومت کا کوئی نوٹس بھجوایا ہوا، تو مجھے بتا دیجیے کہ اس میں کون ایک رہ گئی ہے، اور اس کا جو امپیکٹ جتنا ہی آئے گا، مگر جو اس کا ذمہ دار رہا ہے، جو ٹیرف دیتا ہے، وہ ہے نیپرا۔ اور نیپرا میں ریفارمس کی بھی آپ کے خیال میں کچھ ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اکیلے 4 لوگ بیٹھتے ہیں یا 5 لوگ بیٹھتے ہیں، صوبوں کی نمائندگی ہے، پولیٹیکل کنسیڈریشنس کی بنیاد پہ وہ لوگ آتے ہیں، اور اس میں آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کی کوئی ان کو اس کی اتھارٹی میں کوئی چینج لانے کے لیے کچھ اس طرح کا کوئی ہے؟ سر ہم انشاءاللہ ہم لوگ پوری ریگولیٹری میکنزم کو اسٹڈی کریں، پچھلی تقریباً کوئی 5 سے 10 سالوں میں جو مختلف نیپرا کے فیصلے آئے ہیں ان کو اسٹڈی کریں، پوری ایک اسٹڈی جاری ہے، اور نیپرا کی جو پرفارمنس ہے وہ کابینہ ڈویژن کے انڈر ہے، لیکن ہم کیونکہ لائن منسٹری ہیں ان کے سیکٹر کی، تو ہم لوگ اس کے اندر خاص انٹرسٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی کنزیومر کا انٹرسٹ مینٹین کرنا اور سیکٹر کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنانا یہ ریگولیٹر کا کام ہے۔ اور آئندہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے اس کے بعد یہ کام اور بھی اہم ہو جائے گا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیپرا کو ہم نہ صرف اسٹڈی کریں بلکہ اس کی کچھ جو تجاویز ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں گے اور پھر وفاقی کابینہ تک پیش کریں گے ضرور۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیپرا کے اندر جس طرح وزارت توانائی کے اندر جس طرح ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ریفارمز کی ضرورت تھی، نیپرا بھی ریفارم مانگ رہا ہے بہت سخت اور ہونے چاہیے۔ دوسرا آئی پی پیز کا کس کے ساتھ کیا ہوا میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا ابھی، وہ ہماری، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹاسک فورس کی ذمہ داری ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ اگر نہیں ہوگا تو فورینزک آڈٹ بھی ہوں گے، اور میں نے کوئی اخبار میں اشتہار کل پرسوں پڑھا ہے کہ غالباً ایک آئی پی پی ہے جس کا فورینزک آڈٹ کرنے کے لیے بھی کنسلٹنٹس کو حاصل کرنے کا اشتہار نیپرا کی طرف سے دیا گیا ہے، تو وہ جب ہوگا وہ بھی فردر کلیریفائی کرے گا انشاءاللہ تمام کے ساتھ۔ 16 کا ہے، 17 تھے تو اس میں سے 18 تھے، نہیں 18 میں اس کو جو ایک تھا اپنا اس کو ڈیٹرمنیٹ کر دیا گیا، وہ ایٹلس کا پہلے نکل گیا تھا، جی اس کو 17 رہ گئے تھے، اس کو ہم نے ڈیٹرمنیٹ کیا ہے، تو وہ ان 18 کے بعد بھی بہت سارے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے حکومتی پلانٹس ہیں، ہمارے آر او ایز جو گورنمنٹ کے پلانٹس کے ہیں، گیس کے پلانٹس کے ہیں، ایل این جیز کے ہیں، وابڈا کے ہیں، نیوکلیئر ہیں، ہمارے اپنے اور جنکوز ہیں، ان تمام کا اور بھی ہوگا، تو یہ جو 16-17 ہے
یہ بھی انشاءاللہ جلد امید ہے آپ کے سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب شکیل احمد فرام سما ٹی وی. سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ آپ کی گرشی قرضے کو کم کرنا ہے, کتنا فلو کم ہوا ہے, اور دوسرا جو ٹیرف ہے اس میں امپریشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بڑھانا پڑے گا, تو کتنے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں میں ہم کمی کریں گے, کتنے % کمی ہوگی؟ اور سیکنڈلی جو ڈسکوز کے لاسز ہیں وہ جو لاسٹ فسکل ایئر کی پہلا جو ششماہی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی 144-145 بلین کے لاسز ہیں, تو وہ نمبر تو شیئر ہو گیا ہے, تو ابھی لاسز کتنے کم ہو گئے ہیں یہ بھی بتا دیں. ششماہی تو ابھی سر پوری نہیں ہوئی, تو دسمبر کے اینڈ تک آپ کو ہم انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے. جنوری کے پہلے 2 ہفتے میں, پہلے 5 مہینے کے ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہوا ہے. تمام کمپنیوں نے پچھلے سال سے کم نقصان کیا ہے, ان کی پرسنٹیج لاس کا کم ہوا ہے, اور ان کی جو ریکوری ہے وہ بہتر ہوئی ہے. 2 جو سندھ کے ڈسکوز ہیں اور جو کوئٹہ ہے ان کی پرفارمنس بہت ہی پور ہے. اس کے اندر ہم لوگ فوری طور کے اوپر کوئی اقدامات انشاءاللہ کریں گے تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو. جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ جو فگر سے پہلے 5 مہینوں کے ان سے ہم بہت بہتر ہیں, کئی 100 ارب روپے بہتر ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ امید ہے کہ جو بجٹ ہم نے سیکولر ڈیٹ کے اندر اضافے کو روکنے کے لیے جو پیسہ کیو بلاک نے بجٹ کیا تھا اس میں سے بہت کم استعمال ہوگا, اور یہ ہماری بہت پہلے سال کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور الحمدللہ میں ان بغیر سفارش کے آئے ہوئے بورڈز کی تعریف بھی کرنا چاہوں گا, اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی اور اس پولیٹیکل اکانومی کو ختم کرنا اور بہتری کی طرف گورننس کو لے کے جانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے. آپ نے اپنی گفتگو میں جو ذکر کیا ترسیلاتی نظام اور اسٹرکچر کے بارے میں, تو جیسے مختلف شہروں میں یا بازاروں کے ساتھ بجلی کی تاریں بالکل ٹکراتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہیں, کیا وہ بھی کہیں اصلاحات میں؟ جی وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا کام ہے جی, ان کو چاہیے بہتر کریں. جیسی گورننس بہتر ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, یہ تمام چیزوں کا ہم کسٹمر کیئر کا یہ ایک حصہ ہے تاکہ لوگوں کو بہتر ہم کریں. بائی دی وے ہمارے اقدامات میں سے بہت ایک اہم چیز لوگوں کی کمپلینٹ سسٹم کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہمارا ہدف ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے تک, اگلے 4 مہینے میں ہماری کسٹمر کیئر کا جو 118 نمبر فون ہے جو نہ کبھی کوئی سنتا تھا, اور پری پیڈ کی تو پہنچ ہی نہیں تھی وہاں تک. آپ کے پاس میرے پاس پری پیڈ فون ہے, وہ 118 پہ کال ہی نہیں کر سکتا تھا. تو مارچ 2025 تک ہمیں امید ہے کہ ہر لائن مین کے ہاتھ میں موبائل ایپ ہوگی, اور اس کی ہر رجسٹر کی ہوئی کمپلینٹس کا وہ جواب دہ ہوگا. جو آج فرضی وہ قلم اور کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے رجسٹروں کے اوپر درج ہوتی ہیں, الیکٹرانک فارمیٹ پہ ہوگی, اور 11-22 سے بہتر نظام بجلی کی کمپلینٹس کا ہم نافذ العمل کریں گے اگلے 3 مہینے کے اندر. سر یہ بتائیں منسٹر صاحب, ایک اس طرف سے لے لیں, ادھر بہت زیادہ جی بھاری ہو گئی. سر یہ بتا دیجئے کہ ایک تو اوور بلنگ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے, تو اس سال میں اوور بلنگ کتنی ہوئی, کوئی ایگزیکٹ فگر بتا؟ بہت کم ہوئی ہوگی, میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہوگی. صرف لیسکو میں پچھلے سال 50 ارب روپے کے قریب کی اوور بلنگ تھی. اس دفعہ نہ اوور بلنگ ہم کرنے دیں گے, اور پھر بھی نقصان کو کم کریں گے انشاءاللہ. تو بہت کم ہوگی, میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ فگر بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, جو مین کنسرن پائی جاتی ہے وہ بجلی کی طلب میں کمی کی ہے کہ مسلسل یہ طلب میں کمی آ رہی ہے, تو ابھی بجلی کی طلب میں اضافے کے لیے آپ اقدامات تو کر رہے ہیں, لیکن سچویشن کیا ہے آن گراؤنڈ, کوئی اضافہ بہت کمی آ رہی ہے, ہمیں بہت سیریس اس کے اوپر تشویش ہے, اور یہ کمی آپ کے ریٹوں کو بھی اوپر کی طرف پش کر کے جا رہی ہے. یعنی جتنا ریٹ میں اگر 40 پیسے کم کرتا ہوں فی یونٹ, تو طلب میں کمی کی وجہ سے وہ 40 روپے پورا ہو جاتا ہے, 40 پیسے پورا ہو جاتا ہے. آج اتنی کمی ہو چکی ہے پچھلے کئی مہینوں میں, تو قیمتوں کا کم ہونا بجلی کی ڈیمانڈ کو اوپر لے کے جائے گا. تو ہم بھی انشاءاللہ پورا زور لگا رہے ہیں اس پہ. آخری سوال کریں. آپ نے کہا کہ اپروکسیمیٹلی 1 ٹریلین, جو بھی آپ نے آئی پی پی سے بات 1000 ارب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ بیس ٹیرف کو ریوائز کریں گے, جب تک آپ بیس ٹیرف ریوائز نہیں کریں گے تو صارف کو بے شک آپ ونٹر پیکیج لائیں, وہ پیکیج ہے ختم ہو جائے گا. اس کا جو گورنمنٹ کو پیسے جا رہے ہیں صارف کو تو نہیں جا رہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے. نمبر 2, آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ کہا مزید بات کریں گے, کیا چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ بات کریں گے؟ چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ ہماری بات کا آغاز ہو چکا ہے.
सिर्फ न्यूक्लियर हमारे जो चाइनीज़ IPPs हैं उनकी मेहरबानी से और डेट की रीप्रोफाइलिंग जो न्यूक्लियर वाली हुई है उसकी वजह से ₹1.25 यूनिट की कमी आई है। जितना भी फ़ायदा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू होने का होगा तमाम सारिफ को जाएगा उसका फ़ायदा, हुकूमत ₹1 नहीं रखेगी। और वो QTAs के अंदर आपका असर होना शुरू हो गया है और अभी जनवरी से और मज़ीद आप देखेंगे, तो इसका तमाम फ़ायदा ही। लेकिन 1000 अरब रुपए सालाना उसकी किस्तें हैं, तो जितनी सालाना पेमेंट उस 1000 अरब में से होनी थी उतना फ़ी यूनिट के ऊपर बोझ कम होगा। थैंक यू सर। उसी देखिए, कंपनीज का हक होता है वो अपनी अक्ल फ़हम और अपने कारोबारी हिसाब के मुताबिक टैरिफ मांगे। रेगुलेटर का काम होता है और वजारत का कि उसको देखें, कंज्यूमर का इंटरेस्ट करें, तो हम वो करेंगे। और हमारी जो जी निजकारी है वो अगले साल के एंड तक उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी पहली 3 कंपनीज प्राइवेटाइज हो चुकी होंगी। थैंक यू सर, आप लोगों की मेहरबानी है।